إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبات الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتواترات المتظاهرات، ونستعينه على رفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات. واللعنة الدائمة على من يستحقها في الكائنات. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم جناب اختر عسکری ابن جناب اختر عسکری مرحوم اسلام کی دو مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو نہ فقط متفق علیہ ہے بلکہ ہمارے گھر کے بچوں کو بھی یہ حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں، دو عظیم گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے وابستگی رکھو گے، کبھی بھی دنیا میں لاکھ گمراہیوں کے طوفان آئے، لاکھ ضلالت کی آندیاں چلیں، لاکھ فتن حوادث ساری چیزیں ہوں، تم کبھی بہک نہیں سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور ضمانت یہ پیغمبر نے جب تک تمہاری وابستگی رہے گی، یہ نہیں کہا کہ ایک مخصوص مدت کے لیے، اتنے سال کے لیے نہیں. یہ پالیسی جو پیغمبر بتا رہے ہیں یہ دنیا کی پالیسی سے بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے. یہ جب تک وابستگی رکھو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے ملاقات کر لیں. یعنی وابستگی اگر تم چاہتے ہو حوض کوثر تک پیغمبر سے گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، قیامت تک حوض کوثر کی منزل تک، تو یہ قرآن اور یہ اہل بیت ہے تمہاری رہنمائی کرنے والا. اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اس لیے
चंद जुमले मरहूम की तरबियत रूह के लिए कि ये कुरान करीम और ये इतरत और अहले बैत पैगंबर, ये दो जरिए भी ऐसे हैं कि आज हमारे दरमियान से कोई भी हमारा अजीज रुखसत होता है, इस दुनिया से जाता है, यही दो जरिए हैं कि जिनके सदक़े में हम बारगाहे परवरदिगार में उनके उलूम पे दरजात, उनकी मग़फ़िरत का जरिया बनाते हैं, दुआ करते हैं। कुरान ख़वानी होती है और अहले बैत के नाम की मजलिस, उनका जिक्र हम बरपा करते हैं और उसके ज़रिए से हम बारगाहे मामूद के लिए मुंतज़िर रहते हैं, दुआगो रहते हैं कि परवरदिगार हमारी मज़लूम की मग़फ़िरत। और क्यों ना हो ऐसा, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको परवरदिगार आलम ने फजीलतों में, अज़मतों में मुसावी करार दिया है। जो परवरदिगार आलम ने कुदरत कुरान करीम को अता की, वही अहले बैत को अता की। अगर कुरान करीम ने ये परवरदिगार ने कुरान करीम के लिए ये कहा कि कुरान करीम के जरिए से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है, तो अहले बैत को भी ये करामत अता की कि वो मुर्दों को जिंदा किया। अगर कुरान करीम को ये कहा गया कि सुय्यरत बिहिल जिबाल, कि ये कुरान करीम के जरिए से पहाड़ों को हरकत दी जा सकती है, पहाड़ों को चलाया जा सकता है, तो ये करामत अल्लाह ने अहले बैत को भी अता की। मुबाहिले के मैदान में नजरानियों ने यही कहा था, ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर इशारा कर दो तो पहाड़ को भी नजर जाएगा। एक सलवात पढ़ते हैं, दोनों मुसावी हैं, दोनों हम पल्ला है, दोनों बराबर, और फजीलतों में नहीं बल्कि मुसीबतों में भी दोनों मुसावी। और इंशाअल्लाह इस मरहले को आखिरी गुफ्तगू में बयान करूंगा। और आप देखिए, आप दुनिया में आज आप जायजा ले लीजिए कि दोनों की तौहीन करने वाले का अंजाम भी मुसावी है। जिसने कुरान करीम की तौहीन की वो भी क़यामत तक के लिए ज़लील और रुस्वा है, जिसने अहले बैत की तौहीन की वो भी ज़लील और रुस्वा है। ये दोनों पैगंबर इस्लाम ने गराकद चीजें सकलैन, ये दो ऐसी गराकद, ऐसी बदली चीजें कि जो हम पल्ला है, मुसावी है। जो अज़मत, जो फजीलत अल्लाह ने अहले बैत को अता की, कुरान करीम को अता की, वही अहले बैत, जो अहले बैत को अता की वही कुरान करीम। और मरने के इसाले सवाब की मजलिस है, और ये एक ऐसी जो जरिया है, ये दोनों चीजें उलूम के दराजात के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए, अपने लिए भी, मरहूमीन के लिए भी। और आप देखें कि ये यही मौत, ये खुद मौत आप देख लीजिए, एक ऐसी हकीकत है तो जिससे राह फरार किसी को नहीं है। कुरान करीम ने कहा, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत, कहीं पर भी तुम चले जाओ, कहीं पर भी हो, मौत तुमको दर्द कर देगी। हम सब जानते, मशहूर शख्सियत एक गुजरी है, हालांकि हमारे उस तहजीब से दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये सीख है उन अफराद के लिए, ये एक ऐसी मिसाल है उन लोगों के लिए जिनका तसव्वुर ये है कि सब हम बच जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। माइकल जैक्सन, आप हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी में आप देख लीजिए किस कदर एहतमाम किया था खुद के लिए कि मैं मौत से महफूज रहता हूँ। करोड़ों अरबों रुपए, बिलियन डॉलर खर्च किए थे इस बात के लिए कि मैं मौत से महफूज हो जाऊं, मौत से बच जाऊं। खाना न जाने कितने मरहलों से पक के गुजरता था, तब जाके वो तनावुल खाता था। इसी तरीके से सफर करना हो, रहना हो, कहीं आना जाना हो, कुछ भी चीज हो, लेकिन इतनी ज्यादा एहतियात कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मौत मुझे नहीं आ सकती, मैं इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ जिंदा हूं, जी रहा हूं, मौत मुझे नहीं आएगी। लेकिन कुदरत ने क्या दिखाया कि 50 साल की ही उम्र में, यानी वो अफराद जो इतनी एहतियात नहीं करते वो इससे ज्यादा उम्र गुजारते हैं, लेकिन इतनी एहतियात के बावजूद भी मौत का आ जाना, ये खुद इस बात की तरफ इशारा है कि खबरदार, ये इलाही निज़ाम है, इलाही सिस्टम है, इससे अगर टकराओगे तो ज़लील और रुस्वा भी हो गए और अंजाम तक भी नहीं पहुंचोगे। ये एक ऐसी हकीकत का नाम है कि आप देखिए, खालिक़े मौत के इनकार करने वाले आपको नजर आएंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाले नजर नहीं आएगा। मौत की जो तालीम लेके
آیا کہ موت سے غافل نہ ہونا، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے مردوں کو یاد رکھنا جو گزر چکے ہیں، تمہارے آبا و اجداد، ان کو مت بھلانا، ان کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کو تمہاری طرف سے بھیجے گئے ثواب کی ضرورت ہے۔ جو یہ ساری تعلیم لے کے آیا اس کو نہ ماننے والے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، موت ایک ایسی سچائی کا نام ہے کہ موت کا انکار دیر سے آئے گی یہ دوسرا تصور ہے، لیکن نہیں آئے گی اس کا انکار کرنے والا کوئی نظر نہیں ہے۔ ایک ایسی سچائی اور ایسی حقیقت ہے، اور اس کے لیے ہمیں آمادگی یہی کرنا ہے، یہی فرش عزا ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ یہی قرآن کریم کی آیات ہے کہ جن کے مفہوم اور معانی سے اپنے نفس کی وہ تربیت کرنی ہے، اپنے گھرانے کو ایسا گھرانہ بنانا ہے کہ ہر لمحہ ہر آن بارگاہ معبود میں حاضری کے لیے وہ تیار ہے اور آمادہ۔ اور کر رہے ہیں چلا جاتا ہے انسان، بے پناہ چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم دیکھ نہیں رہے، ہم سن نہیں رہے، ان کی تکالیف کو محسوس نہیں کر رہے، لیکن احادیث میں روایات میں معصومین نے یہ بتایا ہے کہ وہاں جانے کے بعد تمہیں کیسی کیسی ضرورتیں ہوگی، اور ان ضرورتوں کا انتظام تمہیں یہاں کر کے آنا ہے۔ دیکھیں صاحب سے ایک مثال دے دو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ ایک زمین ہے، جب تک کہ اس زمین میں آپ نے دانا نہیں ڈالا ہے یہ آپ کا اختیار ہے، آپ مختار ہیں، آپ چاہیں جو بھی دانا چاہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، آپ اس زمین میں وہ دانا بو سکتے ہیں، لیکن ایک بار دانا بو دیا تو اب آپ کے اندر چاہے جو کچھ بھی کر لے وہ زمین اس دانے کو محفوظ کر کے وہی باہر نکالے گی جو دانا آپ نے ڈالا ہے، جو بویا ہے۔ تو جب تک کہ دانا زمین میں نہیں گیا ہے ہمارے پاس وقت ہے، جب تک کہ اعمال ہم انجام نہیں دے رہے، ابھی ذہن میں چل رہی ہیں چیزیں، پروگرامنگ، ابھی یہ سارا ڈیٹا ہمارے ذہن میں ہے، تب تک کہ یہ موقع ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ پروردگار گناہ کے ارادے پہ سزا نہیں دیتا ہے، وہ اس نے اتنا موقع اپنے بندوں کو دیا ہے کہ جب تک کہ مرحلے عمل میں نہیں آ جائے گا تب تک کہ سزا نہیں دوں گا۔ لہذا جب تک کہ ڈیٹا یہ پروسیسنگ میں ہے، جب تک کہ یہ پروگرامنگ چل رہی ہے، اس وقت تک تو ابھی بات تمہارے اختیار میں ہے، لیکن ایک بار وہ عمل انجام دے دیا تم نے، اب وہی تمہارے سامنے آئے گا جو عمل تم نے کرنا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، ہمیں اس وقت کے لیے خود کو نہیں کیا، اس وقت کے لیے موت ایک ایسے حق برحق شے کا نام ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نبیوں کو بھی آئی ہے، فرشتوں کو بھی آئے گی، ایک وقت آئے گا کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو انہیں یہ حق۔ اب یہی سے میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں، حق یہ خود ایک ایسا موضوع ہے کہ حق خود حق کی کتنی اہمیت ہے، اگر اس کو محسوس کرنا ہے تو میں پیغمبر کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسی کی وضاحت اور ختم ہوگا کہ جسے ہم اتنا معمولی تصور کرتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ کہ سامنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہماری زندگی پر ابھی اور بعد میں، دماغ میں اس طریقے سے خیال چلتے، لیکن دیکھیں پیغمبر کیا فرما ہے، السابقون الی ظل العرش طوبی لہم۔ قیامت کے دن ہر انسان دعا کرے گا ایک سائے کی، ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی تمہیں ہولناک مناظر جو بیان کیے گئے ہیں، ہر کوئی چاہے کتنا ہی برے عمل انجام دینے والا کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پروردگار کی رحمتیں کروٹ لے رہی ہے کہ خدا انشاءاللہ وہاں میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر چاہتے ہو تو پیغمبر ایک نسخہ دے کے جا رہے ہیں، وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان ان کے اوپر سایہ کرے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ بس یہ 3 عمل انجام دینا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ 3 چیزیں جس کسی نے اپنی زندگی میں انجام دی، قیامت کے دن وہ قیامت کے اس تپتی ہوئی دھوپ سے محفوظ رہے گا، وہ سایہ جسے اس وقت ہر انسان تلاش کر رہا ہوگا وہ سایہ اس کے پاس ہوگا۔ سب سے پہلی چیز الذین یقبلون الحق اذا سمعوا، وہ لوگ کہ جو حق کو سنتے ہیں، سنتے ہی حق کو قبول کرتے ہیں۔
सुनने में बड़ी मामूली चीज है, लेकिन इंसान थोड़ा गौर तो करे। हक को सुनते हैं और सुनने के बाद हक को कबूल करते हैं। ये हक क्या कबूल करना, आज आप देख लीजिए, निगाह उठा के देख लीजिए, तारीख में चाहे तारीख में देख लें, और मैं मिसालें तारीख से पेश करूंगा। समाज में अगर आपको देखना है तो आप समाज में निगाह उठा के देख लें कि हमारा पड़ोसी का बेटा हमसे कितना अच्छा है, हमारे बेटे से सलाहियतों में, लेकिन हम इस हक बात को कबूल करने के लिए आमादा नहीं है, नहीं है हम इस बात को कबूल करने के लिए आमादा। पैगंबर क्या कह रहे हैं कि जो हक को सुनते हैं तो कबूल करते हैं। हुयई इब्ने अख्तर, खैबर, आप सब वाकिफ हैं इससे, एक इलाका, एक मंतका है यहूदियों का। उस खैबर यहूदियों का जो इलाका है उसका जो सरदार है हुयई इब्ने अख्तर नाम है। उसी की बेटी जनाब सफिया थी जो बाद में पैगंबर की ज़ौजियत में आई। हुयई इब्ने अख्तर की बेटी जनाब सफिया। आप मुलाहिजा करिए ये हक का कबूल करना कितना बड़ा मरहला है। हुयई इब्ने अख्तर, ऐसी बात है उस वक्त कबीलाई सिस्टम था, कबीलाई निजाम था। हुयई इब्ने अख्तर पैगंबर इस्लाम का जब सरजमीन अरब में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, नबूवत का ऐलान हुआ तो बात फैलना शुरू हुई। हुयई इब्ने अख्तर जो अपने कबीले का सरदार था, यहूदी, अच्छा खासा रुसूख रखता था, आज के ज़माने में कहा जाए अच्छी खासी पकड़ रखता था, नफूस था, नफूसी इंसान था। उसने भी सुना, और इसी हुयई इब्ने अख्तर की बेटी ने जो जनाब सफिया है, उन्होंने ये रवायत की है कि मेरे बाबा मुझे इतना चाहते थे कि कभी भी तिजारत पे जाना होता था, सफर पे जाना होता था, मुझसे मुलाकात किए बिना नहीं जाते। और जब आते थे तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे, तोहफे लेके आते थे, और पहले मुझसे मुलाकात करते थे, मुझे प्यार करते थे, फिर दूसरे काम करते थे। जनाब सफिया बयान कर रही। जब ये तमाम जिक्र सुना पैगंबर इस्लाम के बारे में तो हुयई इब्ने अख्तर ने अपने भाई को लिया और कहा कि चलते जरा पता करते हैं कि साहब ये जो शख्स आया है खुदा का रसूल होने का दावा कर रहा है, नबी होने का दावा कर रहा है, आखिर चल के देखते हैं क्या सच्चाई है, कितना हक पाया जाता है उसमें, कितनी हक्कानियत है उसकी बातों में। दोनों भाई आए, आने के बाद कुछ दिन गुजारा पैगंबर के दयार में, देखा, और उसके बाद हम वापस आए। बेटी बयान करती है कि बाप का मेरे दस्तूर बदला हुआ था, आज जब आते थे मुझसे मिलते थे, नवाजिश करते थे, प्यार करते थे, मेरे बाप मुझसे मिले नहीं, मेरे बाबा ने कोई तोहफा मुझे नहीं दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्यार नहीं किया, मेरे चचा, मेरे अम्मू और मेरे बाबा दोनों एक कमरे में चले गए, हुजरे में चले गए। मुझे रवैया बड़ा अजीब लगा। मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई और जाके सुनने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तो मेरे चचा ने मेरे बाबा से पूछा कि हम लोग गए थे वहां, देखा नजदीक से, क्या कहना है आपके बारे में। हुयई इब्ने अख्तर कहते हैं हुआ कि वो वही है जिसके बारे में हमने जैसा सुना है, यानी वो अल्लाह का नबी है, वो खुदा की जानिब से भेजा गया रसूल है। तो भाई पूछता कि अब करना क्या है। तो हुयई इब्ने अख्तर कहता है कि मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि यहूदी अपने बदन में पाए जाने वाले आखिरी लहू तक उसका मुकाबला करेंगे अगर हमने नबी ऐलान कहा। तो फिर नबी तो हम वैसे भी ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो जनाब मूसा की नबूवत के मानने वाले हैं ना यहूदी, और वो जनाब इसहाक की नस्ल से है, और पैगंबर इस्लाम जनाब इस्माईल की नस्ल से है। तो हुयई इब्ने अख्तर कहता है कि मैं कभी ये नहीं होने दूंगा कि मनसब नबूवत आले इसहाक से निकलकर आले इस्माईल में चला जाए। वो हक हो गए अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये ऐलान करूंगा कि वो नबी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अज़मत, ये फजीलत, ये मंज़िलत आले इसहाक से निकलकर आले इस्माईल में चली जाएगी। और हुयई इब्ने अख्तर इस बात को कबूल नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये ऐलान नहीं करूंगा कि वो बरहक है और अल्लाह की जानिब से भेजे गए नबी। गौर किया आपने, मुलाहिजा किया, गए, देखा, सुना ही नहीं,
آنکھوں سے دیکھا کہ برحق نبی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اعلان نہیں کیا۔ اہل بیت کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھ لیجیے، نگاہ اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کی سب دیکھ رہے تھے کربلا کے میدان میں کہ یہ کون ہے، فرزند رسول ہے، جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا تھا؟ قاتلان امام حسین شادیانے بجا رہے تھے۔ جب کوئی اہل بیت کا چاہنے والا شہید ہو رہا تھا، تالیاں بجا رہے تھے، ہل ہلا کر رہے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ یہ حق پہ ہے، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جب کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ الذین یقبلون الحق اذا سمعوا، کہ وہ جب حق کو سنیں گے تو حق کو قبول کریں گے۔ تو ہمیں حق کو سننا ہے، حق اگر پہچان رہے تو حق کو قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ حق کو انسان کو کتنا ہی کیوں نہ چھپا لے، الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے، حق کے اوپر کوئی بھی چیز غلبہ نہیں پا سکتی۔ 40 برس تک شام میں وہ کارخانہ لگا رہا کسی غیر حق کو حق بتانے کے لیے، لیکن جو حقدار تھا وہ آج بھی سر چڑھ کے بولتا ہے اور باطل کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک صلوات الذین یقبلون الحق اذا سمعوا، جو حق کو سنتے ہیں قبول کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، مثال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا مرحلہ، خالی حق کو قبول کرنا ہی کام نہیں آئے گا، وَيُبْذِلُونَهُ إِذَا سَمِعُوا، حق کو سننے کے ساتھ ساتھ حق کا اعلان کرنا ہے، حق کا اعتراف کرنا ہے، حق کو اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے۔ خالی اس سے کام نہیں چلے گا، کتاب ہم نے آپ قبول کر لیا، نہیں۔ ہمارے کتنے ایسے جو صرف یہی کہہ کے خود کو کنارے ہٹا لیتے ہر مہم سے کہ جب ہم کیوں پھنسے اس کا پچڑے میں، ہم کیوں ڈالیں اس میں اپنا پیر، ہم کیوں اس کام میں شامل ہو۔ نہیں، حق کو قبول کر لیا ہے تو اب حق کی طرفداری بھی کرنی ہوگی، حق کا اعلان بھی کرنا ہوگا، حق کا ساتھ بھی دینا ہوگا۔ قبول کیا ہے، اب ہے حق کے اعلان کی ذمہ داری کہ اعلان کرنا ہے۔ بہت سے مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی جنہوں نے حق کو قبول تو کیا لیکن حق کا اعلان نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام جا رہے ایک کوچے میں، گلی میں، سامنے سخت ترین دشمن پیغمبر اسلام کا نظر آیا، کون؟ ابو جہل۔ تاریخ میں موجود ہے، آپ جانتے ہوں گے کس قدر پیغمبر سے نفرت کرتا تھا یہ انسان کہ پیغمبر اسلام نے اپنے دور کا فرعون کہا تھا اسے، اس قدر پیغمبر سے نفرت کرتا تھا، دشمنی کرتا تھا۔ ایک گلی میں پیغمبر جا رہے تھے، سامنے سے ابو جہل اپنے حوالی کے ساتھ، اور جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا، تاریخ کہتی فوراً دوڑ کے گیا، پیغمبر کے گلے لگ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان پڑھا اگر اس طرح کا کام کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے منتری منڈل کے ساتھ ہوتا ہے، کیبنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اپنے کام کو جسٹیفائی بھی کرنا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ ساتھیوں نے پوچھا، میں واپس گیا کہ بھائی اب تمہاری کہنے سے تو ان کی صبح شام برائی کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، تم تو دیکھتے ہی گلے لگتا ہے۔ بھائی کرنا کیا ہم کو بتا دو، اگر گلے لگا رہے ان کو تو ہم بھی لگا لیں، اور اگر نہیں وہ دشمنی ہے تو پھر گلے لگنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب سنیے گا، جواب دیتا ہے واللہ۔ اب یہاں اللہ سے مراد پروردگار جو ہم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ناتو عزا کو الہ خدا مانتا تھا، ان کی قسم کھا کے کہتا ہے انی اعلم انہ صادق، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے پیغمبر کے بارے میں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ صادق ہے، یہ سچے ہیں۔ کافر کا اعلان نہیں، حق قبول کر رہے۔ ابو جہل اپنے دور میں پیغمبر اسلام کا سخت ترین دشمن، حق کو قبول کر رہا ہے لیکن اعلان نہیں کر رہا ہے۔ قبول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ
اعلان کرنے گئے، نہیں اعلان نہیں کروں گا، حق قبول کر رہا ہوں. اور یہ پیغمبر ہی کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ آدھے پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد حق نہیں دیا ان کو، لیکن یہ بار بار اعتراف کرتے رہے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. عظمت کا اعتراف ہے، یہ حق ان کا ہے، اس کا اعتراف ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ حق کا اعلان نہیں کر سکتے. اور جب حق کا اعلان نہیں کر سکتے تو میں اوپر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ امید نکال دو ذہن سے کہ آسمان قیامت کے دن تمہارے اوپر سایہ کرے گا. جس وقت تمہیں شدید ضرورت ہوگی سائبان کی، اس وقت آسمان سایہ کرے نہیں. تو حق کو قبول کرنا ہے، حق کا اعلان کرنا ہے. تیسرا اور آخری مرحلہ وَيُحَكِّمُونَ لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِ أَنفُسِهِمْ. حق سن لیا آپ نے، قبول کر لیا، حق کا اعلان بھی کر دیا اپنی زبان سے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب حق کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ جہاں جہاں یہ حق تم کو بلائے گا تم کو اس حق کے پیچھے پیچھے جانا ہے، اس حق کی حمایت کرنی ہے، اس حق کا ساتھ دینا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بڑے بڑوں نے قدم ڈگمگائے ہیں. آپ دیکھیے تاریخ میں کچھ میں مثالیں پیش کروں گا جو عبرت ہے آج ہمارے لیے. تاریخ ہمیشہ اسی لیے دہرائی جاتی ہے کہ یہ جو گزرے ہوئی شخصیتیں ہیں انسان دیکھے کہ کتنا قریب تھے یہ ان ہستیوں سے کہ جو کائنات کو نجات دینے آئے تھے، گمراہی سے بچانے آئے تھے. اتنا نزدیک ہونے کے بعد چونکہ حق کا ساتھ نہ دیا انہوں نے، اس لیے خود اپنی نجات بھی فراہم نہ کر سکے اور اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کی بھی نجات کی ضمانت نہ دیتے. تو حق کی حمایت، حق کا ساتھ دینا. ہم سے کیا مطلب؟ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. ہم کیوں الجھے؟ بہت سے لوگوں نے کہا تھا یا نہیں امام حسین اور یزید یہ دو پارٹیوں کا معاملہ ہے، ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. ہم یزید کے ساتھ اس لیے نہیں دے سکتے کہ جانتے ہیں فاطمی کو فاجر ہے، حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے باپ کو بھی ہم نے خلیفہ برحق کو بلا فصل نہیں مانا، حسین کو بھی نہیں مانتے. آج کہاں ہے وہ؟ کہاں ان کا ذکر؟ اور اگر ہے بھی تو بس انہی طریقوں سے ہے کہ وہ صرف عبرت بن کے رہ گئے دوسرے لوگوں کی. آئیڈیل نہیں بن سکے، وہ عبرت بن کے رہ گئے. عبداللہ ابن عمر اتنا بڑا نام تاریخ کا، خلیفہ دوم کا بیٹا، جو بیعت کا مطالبہ جب کیا گیا ہے تو امام حسین کے ساتھ 2-3 لوگ اور تھے، ان میں سے ایک تھا. کہاں آ گیا؟ کعبے کی پناہ میں آ گیا. جب امام حسین 4 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ چھوڑا ہے نا، تو مکہ چھوڑنے وقت جب مکے سے نکل رہے تھے تو یہی عبداللہ ابن عمر امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد جملہ کہتا، سنیے گا، حق جانتا بھی ہے، حق کا اعلان بھی کر رہا ہے، حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. فرزند رسول، میں نے آپ کے جد کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ابن الحسین سیقتل فی ارض یقال لها کربلا، کہ میرا بیٹا حسین ایک سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے. میں نے خود آپ کے جد سے سنا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی آواز جس کے کانوں میں بھی جائے اس کے لیے نصرت کرنا واجب ہے. اور آپ چونکہ جا رہے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر آپ کی گردن کا بوسہ لیتے تھے، آپ کے سینے کو بوسہ لیتے تھے. میں چاہتا ہوں ایک بار گردن کا بوسہ لیں، ایک بار سینے کو چھو. امام نے کہا بسم اللہ. حق جانتا ہے اور عمل کے ذریعے سے حق کا اعلان بھی کرنا ہے. امام کے گلے کا بوسہ لیا، سینے کا بوسہ لیا. امام نے کہا بھول گیا تم نے جملہ اور بھی کہا تھا کہ پیغمبر نے کہا تھا جس کو
نصرت کے لیے بلائے، جو اس کی آواز سنے اس کی نصرت اور حمایت کرنا واجب ہے. کیا ارادہ ہے؟ شہید وہ موقع تھا جہاں پر حق کی حمایت کرنی تھی. عبداللہ ابن عمر نے انکار کر دیا کہ نہیں ہوگا، فرزند رسول میں آ تو نہیں پاؤں گا. اللہ اکبر. ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اسی سمت سو بڑھ رہے ہیں، ہم اسی سمت یہ مجلس عزا 2 مہینے ہونے کو آ گئے، صبح و شام اسی مجلس عزا کے جس کا تبرک ہی باطنی پاکیزگی ہے، باطنی اور مانوی حیات ہے، ہم پچھلے تقریباً 2 مہینے سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں درمیان میں آ کے اپنے قدم کو روکنا نہیں ہے. ہم نے حق کا اعتراف بھی کیا، ہم نے حق کو قبول بھی کیا، حق کا اعلان بھی کیا. اب ہمیں حق کی نصرت یعنی خود کو اسی مجلس حسین کے ذریعے اتنا آمادہ کر لینا ہے کہ اگر وقت کا امام ظہور کر کے ہمیں نصرت کے لیے بلائے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی سوچ میں نہ پڑے بلکہ لبیک کہتے ہوئے اپنے مولا کی خدمت کر رہے ہیں. اعلان کے ساتھ ساتھ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ حق کا ساتھ بھی دینا ہے. بہت سے لوگ ہیں، ہم سب سری چومتے ہیں، امام کی تبرکات چومتے ہیں، شبی روزے علام مبارک سب. کہیں ایسا نہ ہو عبداللہ ابن عمر کی طرح چومنے تک تو ہم شریک ہیں، لیکن جب مدد کی بات آئے، جب حمایت کی بات آئے، جب نصرت کی بات آئے تو وہاں ہمارے قدم میں لغزش. مولا تھوڑا سا وقت دیجیے، ابھی تو ہم مصروف ہیں، تھوڑی سی مہلت دیجیے. نہیں، اور بھی مثالیں موجود ہیں. عبید اللہ ابن حر، آپ ملاحظہ کریں یہ کیریکٹر جو ہے یہ ہمارے خاص کر کے ہمارے جوان بھائیوں کے لیے یہ واقعی وہ کیریکٹر ہے جو عبرت ہے، سیکھ ہے بہت بڑی. کیونکہ آج کا اس دور میں جہاں ہر طرف مغربی ثقافت کی یلغار ہے اور اس قدر جھوٹ پروسا جا رہا ہے، اس قدر غیر مانوی چیزوں کو ہمارے لیے پروس کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہیں ان مطالب کی طرف کہ ہم کو بلایا اہل بیت کی نصرت کے لیے ہم آمادہ ہو رہے ہیں. اس پر شہادہ عبید اللہ ابن حر جوفی، آج ہم سب کچھ اپنا مولا کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں؟ ایک اشارہ مل جائے کہ آپ مولا کی طرف سے کہ ہمارا گھر ان کو چاہیے، ہم گھر چھوڑ کے سڑک پر زندگی گزارنے کو تیار ہے، لیکن مولا کو فوراً اپنا گھر ان کے نام کر دیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ ہماری گاڑی سپوز کریں اگر مولا طلب کر لے، ہمارا کیا ایکشن ری ایکشن ہوگا، کیا رد عمل ہوگا؟ مولا حاضر ہے آپ ہی کے لیے، لیکن مولا کو ہمارے ان امکانات کی اتنی فکر نہیں ہے. مولا کو ہماری فکر ہے، انہیں ہمارے زندگی کے وسائل نہیں چاہیے، ہم خود ان کو چاہیے، ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں چاہتے ہیں. عبید اللہ ابن حر جوفی ایک ایسا نام جو بے انتہا بہادر، بے انتہا شجاع انسان ہے. اور یہی نہیں، امام وہ ہوتا ہے کہ جو خود اتمام حجت کے آخری مرحلے تک جاتا ہے. یعنی یہ محاورے جھوٹے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. امام نے محاوروں کی اصلیت کو جو ہے وہ واضح کیا ہے. امام ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن امام ایک جگہ پر راکد اور ساکن سرچشمہ نہیں ہے، تالاب کی مانند نہیں ہے، بلکہ بہتی ہوئے دریا کی مانند. خود چل کے امام جو بھی تشنا ہے، جو بھی پیاسے ہیں ہدایت اور مانویت کے، امام چل کے ان کے پاس جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو پیغمبر کی سیرت کی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں بیان فرمائیے، طبیب دوار بالطب، پیغمبر ایسے طبیب تھے، ایسے حکیم تھے جو اپنا مطلب لے کے گھومتے تھے، اپنا کلینک آج کے دور میں کہہ سکتے لے کے گھومتے تھے. کیا مطلب ہے؟ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی روحانی مرض میں مبتلا،
کوئی معنویت کے سکون کا متلاشی میرے پاس آئے تب میں اس کو بتاؤں. نہیں، خود جاتے تھے تلاش کر کے اور اس کی معنوی اور روحانی مشکل کو حل کرتے تھے. حسین اسی سنت کے پیروکار ہیں. حسین پیغمبر کی اعلان کر کے مدینے سے نکلے ہیں، اسیروں میں سیرت جدی بابی، میں اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت کو زندہ کرنے، اس کا احیا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے حسین ابن علی کا بھی کردار پیغمبر کی مانند ہوگا. وہ ایک جگہ نہیں، خود چل کے امام علی مقام گئے، اور ایک دو لوگوں کے پاس نہیں، سہیل خان کے پاس مولا چل کے گئے، فہد قلبی کے پاس مولا چل کے گئے. آپ غور کیجیے، یا عبید اللہ ابن حر جوفی. ایسا نہیں ہے کہ مولا جس کے پاس گئے وہ سب آ ہی گئے ہو، نہیں. کچھ نام ایسے بھی ہیں تاریخ میں کہ جو عین موقع پہ کیسے کیسے موقع تھے. جب بعض روایتوں میں امام جب مکے سے نکلے عراق کی جانب تو 300 کی تعداد تک امام کے ساتھ موجود ہے تاریخ میں. لیکن جب کوفے کے وہ راہا آیا جہاں جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی، بہت سارے افراد جنہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. تو آخر کس لیے امام سے مرتبط ہوئے تھے، کس لیے امام سے وابستہ ہوئے تھے؟ قبول کیا تھا حق، اعلان بھی کیا تھا، لیکن جب حق کی نصرت کی بات آئی تو آخر وقت تک امام کا ساتھ نہ دے سکے. نتیجے میں نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے، اور اگر نام لیا بھی گیا تو عبرت بنا کے ان کا ذکر ہوتا ہے، آئیڈیل بنا کے نہیں ہوتا. ہمیں آئیڈیل بن کے رہنا ہے. اور آج کے دور میں بھی جس انسان نے بھی اہل بیت کے ذکر کی بقا کی خاطر، ان کی نہضت اور ان کے مشن کی بقا کی خاطر اگر اپنی جان کو وقف کر دیا ہے، اپنے وجود کو وقف کر دیا ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو، ہم سب ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، ان کی آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں. عبید اللہ ابن حر جوفی کی مولا نے سنا کچھ دور پہ خیمہ ہے، کہا ٹھیک ہے جائیں گے اس کے پاس. دروازے پہ پہنچے، خیمہ راستے میں لگا ہوا ہے، خیمے کے طرف پہنچے، آواز کی عبید اللہ ابن حر جوفی باہر آئے، دیکھیں فرمود رسول پہچانتا ہے، سلام کیا، امام نے سلام کیا. امام نے بتایا میں ایک قابل حق اور ایک قابل باطل کے لیے دربار میں سمجھ رہا ہوں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے. تاریخ میں بعض تاریخ میں یہ بھی ہے کہ امام نے پہلے حجاج ابن مسروق کو بھیجا جو کربلا کے مؤذن تھے. صبح عاشور سے پہلے تک کربلا کے مؤذن حجاج ابن مسروق، ان کو بھیجا چونکہ اسی کے قبیلے کے تھے، کوفے میں اسی کے علاقے کے تھے. تو پہلے اس نے منع کر دیا. بعض تاریخ میں یہ بھی ہے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں چاہتا ہوں اس جنگ میں کسی کا ساتھ دوں، میں نہیں. میرے جوانوں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو یا ہم حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف ہیں. ہم اگر خاموش بیٹھے بھی ہیں تو حق کے ساتھ تو بہرحال نہیں ہو سکتے. حق کی طرف تبھی ہوں گے جو حق کا منادی ہے، جب اس کی رکعت میں شامل ہو، جب اس کی حمایت میں میدان میں آ جائے، تبھی ہم حق کے ساتھی کہے جائیں گے. خاموش بیٹھے ہیں یا باطل کے ساتھ ہو گئے، دونوں صورتوں میں ہم حق کے حمایتی نہیں کہیں. حجاج نے مسروق کو منع کر دیا. اللہ مولا خود پہنچے، سلام جواب، اور اس کے بعد میں امام نے کہا کہ کیا کرتے ہیں، اندر نہیں بلاؤ گے، خیمے میں نہیں بلاؤ گے؟ مولا آپ ہی کا کہہ رہے ہیں. امام گئے. روایت کے فکرے ہیں کہ خود کے لیے جو مسند لگائی ہوئی تھی وہاں نہیں بیٹھا، امام کو وہاں بٹھایا، خود دو بازو ان کے سامنے بیٹھے. کیا ہے یہ عمل؟ امام کے حق سمجھ بھی رہا ہے، امام کی حقانیت کا اعلان بھی کر رہا ہے. مشکل ہمارے اور آپ کے لیے جو سب سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے لیے آج کے سماج میں دیکھا جائے، تیسرے مرحلے حق کا ساتھ دینا، حق کی حمایت کرنا، حق کی نصرت کرنا. امام بیٹھے اور امام
کہ جس کے اوپر بلند ہوئی ہے بنا قتل کیے اس کو چھوڑا نہیں. یہ تلوار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا میرا جو گھوڑا ہے نا، آج تک اس نے کسی کا پیچھا کیا، کسی بھی سوار کا بھاگنے والے کا، بنا اس کو پکڑے یہ گھوڑا پکڑا نہیں. آپ دیکھیں کبھی کبھی اور انسان کن چیزوں کو ان کی دعوت کے مقابلے میں جب دعوت ادھر سے آتی ہے پیش کرتا ہے. امام کو ہمارے گھوڑے کی ضرورت ہے، تلوار کی، اور وہ بھی جس کو بھاگنے کے لیے. ارے یہ اس کا بیٹا ہے جس نے کسی جنگ میں کبھی بھاگنے والے کا پیچھا ہی نہیں کیا. اس سے بتا رہے ہو یہ میرا گھوڑا جس کے پیچھے بھی دوڑا، بنا اس کو پکڑے، بنا اس کو قتل کیے رکا. جب وہ کہہ چکا امام نے کہا مجھے تلوار اور گھوڑے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت. اور اس کے بعد امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ ہم گمراہوں کی دی ہوئی چیزوں کو نہیں لیا کرتے. تلوار اور گھوڑے کی پیشکش کی امام نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن کی کہ ہم گمراہوں کی دی ہوئی چیز کو نہیں لیا کرتے. میرے عزیز اللہ فکریہ ہے، ہم سب ان ایام عذاب یا اس کے علاوہ سال بھر امام کے لیے کیا کچھ نہیں پیش کیا کرتے ہیں. اچھے سے اچھا تبرک، اپنا قیمتی وقت. صحت ہماری نہیں اچھی ہے، اکثر اوقات شب بیداریوں میں جو وقت ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ جاگنا نہیں ہے سو جانا ہے، ہم اپنا چین، سکون، آرام، مال، دولت، وہ کب دولت اپنی جو محنت کی کمائی ہوئی دولت ہے کہ جب بیٹا بھی اپنا مانگتا ہے نا تو بڑا حساب کتاب جوڑ کے اپنی اولاد کو دیا کرتے ہیں. اتنا عظیم سرمایہ امام کے نام پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن سوچنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہو لیکن امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہ ہو تو امام بھی آواز دے گا مجھے تمہارے تبرک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری مجلس کی ضرورت، مجھے تمہاری ضرورت تھی، تم نے آمادگی کا اعلان نہیں کیا، یہ میں لے کے کیا کروں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد امام کو ہماری ضرورت، ہمیں چاہیے، ہم کو بلایا وہ ہمیں چاہتے اپنے ساتھ جوڑ. اگر یہ دنیا کی یہ تمام چیزیں اگر اس کے اعتبار سے امام کی نگاہوں میں اسٹینڈرڈ بن رہا ہوتا تو میثم تمار، خرما فروش امام علی کے اتنے قریبی نہ ہوتے. بوریا نشین بلال و سلمان و ابو ذر. اب سوچے ابو ذر جیسا انسان اہل بیت سے کتنا قریب ہے، وہ کتنا بھروسہ ہے اہل بیت. اور کیا ہے زندگی کے اثاثے کے نام پہ ابو ذر کے پاس کیا ہے. کتنی بار ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا. ہمارے آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے اپنی سروس پیریڈ میں ٹرانسفر ہوئے ہوں گے جن کے. آپ ذرا تصور کیجیے کہ ایک جگہ 5 سال ڈیوٹی کی، پورا سیٹ اپ آپ کی زندگی کا ہے، گھر، فلیٹ، ساری چیزیں. 5 سال کے بعد آپ کا ٹرانسفر ہوا کہیں اور جانا ہے. کتنا سخت ہوتا ہے، اتنا سامان، یہ ساری چیزیں، بچوں کی ایجوکیشن لے کے پھر شفٹ ہو، پھر کہیں سیٹ ہوئے 10 سال بعد کہیں اور بھیجا جا رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے. جناب ابو ذر پوری زندگی، اور تاریخ کہتی ہے ایک گٹھری کے علاوہ جناب ابو ذر کی پشت پہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا زندگی کے اثاثے کے نام. ان کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں نہیں. اہل بیت کے چاہنے والے کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، بہترین گھر میں رہے، بہترین گاڑی سے چلے، یہ سارے اس کے رائٹس ہیں، حق ہے. لیکن خود کو بھی، اپنے نفس کو بھی آمادہ رکھے کہ اگر ان کی طرف سے ابھی بلاوا آ جائے تو یہ کہنا نہ پڑے مولا ذرا تالا لگا دے پھر نہیں، مولا حاضر ہے، حاضر ہے جس وقت بھی آ جائے. اہل بیت نے ہم کو چاہا، ہمیں بلایا، ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کی بات کی ہے تو حق کی حمایت کی. اور آپ اہل بیت کی زندگی میں آپ دیکھیں بہت ملیں گے. امام علی کے دور میں آپ دیکھ لیجیے وہ افراد کہ جنہوں نے حق کی حمایت کچھ مدت تک کی، لیکن اس مدت کو اپنے آخری وقت تک
باقی نہ رکھ سکے. یہی زبیر زبیر جو نام ساتھ میں آتے ہیں, زبیر ابن عوام, بہت بڑے صحابی کا بیٹا. ہاں, اور ایسا نہیں ہے کہ زبان سے حق کا اعتراف بھی کیا, دوسرا مرحلہ حق کا اعلان بھی کیا, تیسرا مرحلہ حق کا ساتھ دینا, بہت سے موقعوں پہ حق کا ساتھ بھی دیا. لیکن پھر دنیا طلبی اور دنیا کی ہوس ایسی غالب آئی, جھوٹی اور سستی شہرت, کہ پھر اپنے اس حق کی نصرت کو کنٹینیو نہیں کر سکا. جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے لوگ, اس وقت تین تلواریں پیغمبر اسلام کی حمایت میں موجود تھیں, مولا کائنات کی, اور دو جو لوگ اور تھے ان میں سے ایک زبیر کی تلوار تھی جو پیغمبر اسلام کی نصرت میں موجود تھی. تو حق کا حمایت اور حق کی دفاع عملی طور پہ کی ہے نہیں کی. شورا میں پیغمبر کی وفات کے بعد ثقیفہ میں جب یہ میٹنگ ہوئی خلافت کو لے کر, جس انسان نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے مخالفت کی تھی کون تھا؟ زبیر. مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا جب ڈال کے خلافت اور بیعت کے لیے جب لے جایا گیا, گھر کے اندر تلوار کس نے نکال لی تھی؟ زبیر. ہے یا نہیں ابھی تک عملی طور پر نصرت کر رہا ہے یا نہیں کر رہے؟ لیکن جنگ جمل میں کیا ہوا؟ وہی امیر المومنین جن کے حق کے لیے, خلافت کے لیے تلوار کو نکال کے زبیر میدان میں کھڑے تھے, آج وہی زبیر دنیا کی ہوس, دنیا کی لالچ اور تھوڑی سی معرفت کو کمی کی سبب آج امام کے مقابلے. خدا نہ کرے میرے عزیزوں وہ وقت آئے کہ جب ہم ایک ایسے مرحلے میں آ جائیں جہاں پر ہم وقت کے حسین اور وقت کے امام کے مقابل میں, بڑا سخت مرحلہ ہے. لہٰذا میرے عزیزوں چونکہ اظہار ثواب کی مجلس تھی, مرحوم کے تربیت روح کے لیے اس سے بہتر اور ذکر نہیں ہو سکتا کہ آج کے اس دور میں ہم اپنے جوانوں کی اس وے میں تربیت کریں کہ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ آ جائے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ حق کو کی حمایت کی اگر بات کی جا رہی تو حق کو ہماری ضرورت ہے, نہیں. الحق کو یعلو ولا یعلی, میں نے عرض کیا حق ہمیشہ بلند ہے, کوئی چیز اس کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی. تو ایسا نہیں ہے کہ جب ہم حق کی نصرت کریں گے, حق کا ساتھ دیں گے تو اس کو ہماری ضرورت نہیں. یہ پروردگار کا وعدہ ہے, وہ اس کو کامیاب کر کے رہے گا. حق کو ساتھ کیوں مانگا گیا؟ ہمارے لیے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ذکر رہے, تمہیں بھی کامیابی نصیب ہو, تو تم حق کے ساتھ جڑ جاؤ, حق کی نصرت کرو, حق کی حمایت کرو. حق جب تک رہے گا تب تک تم رہو گے, حق کی کامیابی کا ذکر ہوگا جب تک تمہاری بس ابھی ہو. اور جن لوگوں نے حق کی آخری وقت تک نصرت کی ہے, سنیں گے ان کا کیا مزاج کا. ہمارے کیا ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, ساری چیزیں کیوں نہیں کریں گے تو بھاگتے ہوئے شعلے اور نہ جانے کیا کیا کریں گے تو جنت, نعمتیں, یہی تو ہوتا ذہن میں. لیکن اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے جو امام علی نے کہا نا, ایک مومن کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ جنت. امام علی نے کہا کہ اپنے کو جنت سے کم قیمت پہ کبھی نہ بیچنا. میرے چاہنے والوں, میرے ذات سے وابستہ لوگوں, ہمیشہ یاد رکھنا اپنے آپ کو جنت سے کم کی قیمت پہ کبھی نہ بیچنا. تو جو مولا کہہ رہے جنت سے کم قیمت پر, یعنی اس کا مطلب ہے جنت سے آگے کی بھی کوئی قیمت ہے. یہ تو مطلب ہوا کہ اس سے آگے کی بھی قیمت ہے کوئی. وہ کیا ہے کہ کربلا والوں نے بتایا. کیسے؟ جب شب عاشور چراغ گل کیا گیا اور امام نے کیا کہا, میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں, بیعت اٹھا رہا ہوں, جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ.
یہ میرے خون کے پیاسے تمہارے دشمن نہیں ہے، جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ. بیعت اٹھا لی، جنت کی ضمانت لے لی، تو اگر ایک کم سے کم قیمت مومن کی جنت، اگر اس سے آگے کی چیز، اگر یہ کربلا والے عمل نہ پیش کرتے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ اس سے آگے کی چیز کیا ہے. اور اگر چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھا دنیا والوں نے، تاریخ نے کیا لکھا؟ تلواریں گلے پہ رکھی ہوئی سب کی، بنی ہاشم ہی کیا، اصحاب انصار کی بھی. اور زبان میں کیا فکر ہے؟ مولا ایک بار کیا 70 بار 1000 بار بھی اگر ہمیں قربان ہونا پڑے، اب آپ کی معیت، آپ کی نصرت، آپ کی حمایت سے پیچھے نہیں رہیں گے. تو جنت سے آگے کی اگر مومن اپنی قیمت جاننا چاہتا ہے تو وہ ہے امام وقت کی نصرت، امام کی حمایت. یہ جنت کیا چیز ہے؟ اگر امام کی معیت میں ثابت قدم رہ گئے، خود کو جنت چاہو گے، جس کو چاہو گے وہ بھی جنت میں جائے گا. ایک سلام پڑھ دے اپنے گھر کا جو ماحول ڈیزائن کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ حق بات ہی کی حمایت کرنی ہے، حق کی طرفداری کرنی ہے، اور حق بات کسی کی بھی ہو اس سے انکار نہیں کرنا. یہی تعلیمات ہے اہل بیت کی زندگی کی، یہی ہے کربلا والی. ایک امان نامے آئے ہیں فوج یزید کی جانب سے، امان نامے آئے ہیں، لیکن کیا جواب تھا؟ اب امام کی نصرت میں آئے، یہ ان کو لے جا کے دو جو رہ کی حکومت کے چکروں میں آئے ہو. ہم نے فرزند رسول کی آواز پر لبیک کہا ہے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کیسی کیسی مصیبتیں کربلا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، گزرے ہیں اس امتحان سے. اس لیے کہ امام کی نصرت، کہ یوں کہا جائے حق کی حمایت، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. تبھی تو ثابت قدم نہیں رہ پاتا انسان. اپنے جوان کو، اپنی کی لاش کو خون میں لطفت اپنی آغوش میں اٹھانا پڑتا ہے حق کی نصرت کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے. حضور کے کلیجے سے پوچھے کہ اس نے اپنے جوان کو کس طریقے سے خون میں لطفت دیکھا ہوگا. کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جب خون میں لڑکا دو ننے ننے جنازے آئے ہوں گے کم سے بچوں کے، تو اس ماں کے دل میں کیا گزری ہوگی. مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، پیڑوں کی جانب سے پاک کو درجات مغفرت اور روزگار ذکر کا ثواب ان کی روح کو، اور جو بھی ان میں کلمہ میں حق جاری ہوئے ان کے ذریعے سے ان کی مغفرت. اور میں بھی کربلا میں ایک باپ نے بیٹے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا باپ جس کی لاش کے دو بطن زمین پر پڑتے ہوئے سرحد پڑی تھی، اس کا جوان بیٹا موجود تھا، لیکن اتنا مجبور، اتنا لاچار. میں مرحوم کے پسماندگان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے والد اس دنیا سے گئے ہوں گے، رشتہ داروں نے آپ کو سہارا دیا ہوگا، پڑوسیوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تسلی ملی ہوگی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. غسل، کفن، تجہیزات، دفن، سب کچھ مراحل طے ہونے ہوں گے. لیکن ذرا پوچھے کوئی سید سجاد سے، جب 11 محرم کو یہ قافلہ لے جایا گیا، ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا؟ بیٹے کے چہرے کا رنگ متغیر ہے. اے میرے لال، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا آخری وقت میں، اس عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ تڑپ گئے بابا سجاد، آواز بھی پپی اماں. ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا جوان لاشا، جس کے باپ کا لاشا ارے بے گورو کفان خاک و خون میں گلتا پڑا ہو، جوان بیٹا موجود لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، ارے پاؤں میں بیڑیاں، اتنا مجبور کہ وہ کفن بھی نہیں دے سکتا. ارباب اعضاء
کہتا ہے ہاتھ موجود نہیں تھے، کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے کربلا کا لمبا، ارے منہ کے بال زمین پہ آیا. اور دوسری شخصیت کو ہے جب زینب نے یہ دیکھا، ارے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے، زینب نے خود کو ناکے سے گرایا. ارے نہیں معلوم ارے بیوی کے کس حالت میں زین سے نیچے تشریف لائی، اونٹ سے نیچے تشریف لائی، کوہنیوں کے بال ماں جائے کی لاش پہ پہنچی، ایک جملہ کہا انت اخی، کیا تو ہی میرا ماں جایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائه وتسلیما لامره، الہی رضم برضاک لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصالحین، یا الہ العالمین. بارگاہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے. ہمارے لحاظ جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس کا پروردگار جو بھی تو نے ثواب رکھا ہے، یا سو مومنین کی آنکھوں میں ہے، دل میں آیا پروردگار، اس کے صدقے سے مرحوم کی برزخ کی مشکلات کو آسان فرمائے. امام حسین کے دسترخوان کو مہمان کرا دے. یہ ایام عزا چل رہے محبوس ہم حاضرین مجلس کے جو بھی برا والدین میں سے، جو بھی رشتہ داروں میں سے، جو بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کو مہمان والدات کے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سلوب فرمائے. ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی حمایت نصرت کی توفیق عطا فرمائے. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. پروردگار اس فرش ادا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور کو ناجی عطا فرمائے. ہمیں اس قابل بنا دے کہ ان کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب اختر عسکری ابن جناب مرحوم اطہر عسکری